नावल वफा महर अस कलम सज्जल सईद। सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी वो अपने कुछ घंटे पहले बने मिजाज खुदा का इंतज़ार कर रही थी, जिसे वो नाम से ज़्यादा जानती भी ना थी। टांगे बेड से नीचे लटकाए, हाथ गोद में रखे, वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। आने वाला कुछ ज़्यादा जल्दी में था, जो कमरे में आते ही ड्रेसिंग रूम में घुस गया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा नमूदार हुआ। हाथ में हैंड कैरी था, जिसे वहीं छोड़कर वो बेड की जानिब आया। एक इमरजेंसी के सिलसिले में मुझे लाहौर जाना पड़ रहा है, तो उसे 3 दिन लग सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुलाजमा से कह दीजिएगा, और अगर आपको अपने मैके जाना हो तो ड्राइवर भी मौजूद है। इस घर में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। संजीदा सी आवाज़ में उसने अपना मुद्दा बयान किया। वो हनूस सर झुकाए उसको सुन रही थी। फिर वॉलेट से चंद नोट निकाल कर बेड साइड पर रखे। ये कुछ पैसे हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी बात मुकम्मल करके वो मुड़ा, हैंड कैरी पकड़ा और कमरे से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद दुआ ने सर उठाया, हाथ बढ़ाकर दराज खोला और उसके रखे पैसों को दराज में डाल दिया। अपना लहंगा संभालती उठी, ड्रेसिंग के सामने खड़े होते खुद को ज्वेलरी के बोझ से आज़ाद किया। वार्डरोब से हल्का फुल्का सा सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होने के बाद सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखा और बेड पर दराज हो गई। वक्त इतनी जल्दी बदलेगा उसके वहमो गुमान में भी ना था। वो बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए। तब इकलौती खाला ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। खाला की किसी दोस्त की बेटी की शादी थी, जिसमें खाला ने उसको भी ज़बरदस्ती घसीट लिया। फंक्शन के दौरान अशर अहमद की बहन को वो पसंद आ गई, जो ख़ास ऑस्ट्रेलिया से अपने इकलौते भाई के रिश्ता मिशन के लिए आई थी। कुछ दिन बाद रिश्ते के साथ नवारिद भी हो गई। रिश्ता हर हिसाब से बेहतरीन था। खाता पीता घराना, छोटी सी फैमिली, वजाहत से भरपूर अशर अहमद। एतराज़ बस इस बात पर हुआ कि अशर शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था। बीवी की 7 माह पहले वफ़ात हुई थी। हिना आपा ने उनका ये एतराज़ भी दूर कर दिया कि ये शादी वो सिर्फ अपने भाई के लिए करवाना चाहती हैं, क्योंकि उनके पीछे वो बिल्कुल तन्हा है। बच्चे की देखभाल के लिए नैनी मौजूद है। दुआ पे बच्चे की कोई जिम्मेदारी ना होगी। दुआ की मर्ज़ी पूछी गई तो उसने सारा मामला खाला और कालू के सपोर्ट कर दिया। बचपन से पाला था तो उसके फ़ैसलों का हक भी उन्हीं को होना चाहिए था। बस फिर झट रिश्ता और पट ब्याह वाला काम हुआ। बेड पे लेटी वो गुजरे हालात पर नजरें सानी कर रही थी। इतना तो उसे अंदाज़ा था कि ये शादी सरासर हिना आपा की ख्वाहिश थी, मगर शादी की पहली ही रात चंद घंटों की दुल्हन को छोड़कर जाना उसे बिल्कुल भी ना भाया था। हिना आपा तो रुखसती के थोड़ी देर बाद ही अपने भाई का ख्याल रखने और उससे बहुत सी नसीहतें करती ऑस्ट्रेलिया को रवाना हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने 2 बच्चे पीछे छोड़कर आई थीं। यूं ही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। फजर के वक्त उसकी आंख खुली। नमाज और तस्बीह करके वो दोबारा सो गई। दोबारा उसकी आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। पेट में अलग चूहे नाच रहे थे। फ्रेश होकर वो कमरे से निकली और सीढ़ियाँ उतरती लाउंज में पहुंची। एक नज़र पूरे घर को देखते उसने दिल ही दिल में घर की खूबसूरती और नफासत को सराहा था। किचन से निकलती मुलाजमा ने नई नवेली दुल्हन को देखा तो दौड़ कर दुआ के पास आई। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। मुलाजमा ने मौदबाना और खुशगवार अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप नाश्ते में क्या लेंगी बेगम साहिबा? मुलाजमा ने पूछा। ब्रेड के साथ फुल फ्राइड एग और चाय। आप बैठें जी, मैं भी आपका नाश्ता लाई। मुलाजमा कहते किचन की तरफ चल दी। वो अभी नाश्ता करने में मसरूफ़ थी जब उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही वो चौंकी थी। खाला ने अशर के बच्चे का जिक्र किया था। शादी और फिर अशर के रफू चक्कर होने के चक्कर में वो बच्चे को तो बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। ये बच्चा किसका रो रहा है? उसने तहकीक के तौर पे मुलाजमा से पूछा। जी, अशर साहिब का बेटा है। दुआ ने उस वक्त मुलाजमा के चेहरे पे वाज़ेह हमदर्दी देखी थी। नाश्ता वहीं छोड़कर वो आवाज़ के ताक़ुब में चल दी। जिस कमरे के दरवाजे के आगे रुकी वो उसके और अशर के कमरे से एक कमरा छोड़कर था। हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसे बैक वक्त हैरत और गुस्सा आया था। कमरे के वस्त में पड़े बेबी कॉट में एक बेहद खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा सारों के तार रो रहा था, जबकि उसकी गवर्नेंस बेड पे आधी तिरछी लेटी कानों में हेडफोन्स लगाए मौसीकी का शुगल फरमा रही थी। आगे बढ़ते दुआ ने बेबी कॉट से बच्चे को अपने बाजुओं में लिया। गालिबन वो सोने के लिए एक कंधे की तलाश में था। दुआ के साथ लगते ही उसने खामोश होती आंखें मूंद लीं। नैनी हनूस अपनी साबका पोजीशन में लेटी थी। दुआ अब बच्चे को साथ लगाए नैनी के फारिग होने के इंतज़ार में थी।
پلا کر اس نے کروٹ بدلی تو سامنے اپنی نئی بیگم صاحبہ اور ان کے ہاتھ میں بیبی کو دیکھتے بجلی سی تیزی سے اٹھی۔ سوری میم، وہ میں بس ابھی خود کو کلیئر کرتے وہ بری طرح جذبز ہوئی تھی۔ دعا سنجیدگی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرماتی رہی، پھر چند ثانیہ کی بات بولی۔ بہتر یہی ہوگا کہ جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے آپ اس کو اچھے سے سر انجام دیں۔ آپ کی تفریح کی وجہ سے بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا، لیکن آپ کو آواز تک نہ پہنچی۔ سنجیدہ لہجے میں نینی کو ٹوکتے دعا نے بچے کو کاٹ میں لٹایا اور اس پر کمبل درست کر دیا۔ نینی شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑی تھی۔ بیبی کا نام کیا ہے؟ بچے کو دیکھتے دعا نے نینی سے پوچھا۔ جی میم، علی شیر خان۔ پھولے پھولے گالوں والے سرخ و سفید گول مٹول سے علی شیر پر دعا کو بے حد ترس آیا تھا۔ اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ شہزادوں سا بچہ نینی کی لاپرواہی کا شکار نہ ہو رہا ہوتا۔ دعا کو اس وقت اشر پہ بھی تب چڑھی تھی جس نے بنا دیکھے بھالے اپنا بیٹا لاپرواہی سے نینی کے حوالے کیا ہوا تھا۔ ایک سنجیدہ سی نظر نینی پہ ڈالتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نینی نے سکھ کا سانس لیا۔ آج تک اشر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی مرضی کرتی آئی تھی، پر جیسے ہی اشر کے آنے کا وقت ہوتا اس قدر پروفیشنل انداز اپنایا جاتا کہ علی شیر بھی حیران ہو جاتا ہوگا۔ سارا دن وہ بھلائی سے سارے گھر میں گھومتی رہی۔ نظریں بار بار علی شیر کے کمرے کی جانب اٹھ رہی تھیں، پر وہاں جانے کی ہمت نہ کر پائی۔ حیرت کی بات تھی کہ ایک دفعہ بھی نینی اس کو باہر نہ لے کر آئی تھی، یا شاید آج کی جھاڑ کی وجہ سے وہ سامنے نہ آنا چاہتی تھی۔ دل بار بار اس کی طرف ہمک رہا تھا، جانے کیا کر رہا ہوگا، نینی پھر سے لاپرواہی نہ برت رہی ہو۔ کئی سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں جن کو تھپک کر اس نے سلانے کی کوشش کی۔ بیڈ پہ لیٹے کروٹ بدل کر وہ تھک چکی تھی، پر نیند تو جیسے کوسوں دور تھی۔ شال سنبھالتے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دبے پاؤں چلتے وہ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لیمپ کی روشنی میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ تک پہنچی۔ علی شیر دونوں ہاتھ منہ میں ڈالے اپنی پوری آنکھیں کھولے چھت کو ٹکر دیکھ رہا تھا، جبکہ نینی صاحبہ اس کی طرف پیٹ کیے کراٹے بھر رہی تھیں۔ دعا کو ایک دفعہ پھر سخت تاؤ چڑھا تھا۔ خود پہ ضبط کرتے اس نے علی شیر کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دودھ بنانے والی اشیاء کی باسکٹ پکڑی اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر علی شیر کو بیڈ پر لٹایا اور باسکٹ سے دودھ کا ڈبہ، تھرمس اور فیڈر نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ دودھ کے ڈبے پر لکھی ہدایت کے مطابق دودھ بنایا اور چیزیں سمیٹتی وہ علی شیر کو گود میں لیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ علی شیر فیڈر پیتے اپنی بڑی بڑی گرے آنکھیں کھولے دعا کو دیکھ رہا تھا۔ جواباً دعا بھی اسے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ فیڈر پینے کے دوران ہی وہ سو چکا تھا۔ دعا نے فیڈر اس کے منہ سے نکال کر بیڈ سائڈ پر رکھا اور احتیاط سے اس کو لٹاتی خود بھی دراز ہو گئی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتی وہ کئی دفعہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بول چکی تھی۔ ایک عجیب سی اٹریکشن تھی۔ جب سے اس کو روتے دیکھا تھا دعا سارا وقت بے چین رہی۔ اب بھی نیند نہ آنے کی وجہ بھی وہی تھا۔ اس کے ماتھے پہ پیار دیتے آرام سے اپنے بازوؤں میں لیا ایک سکون سا تھا جو اس کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ پورے دل سے ایک فیصلہ کرتی وہ آنکھیں مون چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے نینی کی عدالت لگائی۔ سونیا صاحبہ، آپ کو بہت شکریہ۔ اب تک آپ نے شیر کا خیال رکھا، لیکن اب میرے خیال میں آپ کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے آپ کی طرف جتنا بھی حساب بنتا ہے مجھے بتا دیں۔ سنجیدہ سے لہجے میں بولتی وہ نینی کی آنکھیں کھول چکی تھی۔ لیکن میم، میں نے کیا ہے؟ اگر آپ کل کی بات پر غصہ ہیں تو میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ پلیز آپ مجھے جاب سے نہ نکالیں۔ نینی نے التجائی لہجہ اپنایا۔ کل کی کوئی بات ہی نہیں ہے مس سونیا، اب شیر کو آپ کی ضرورت نہیں رہی، اس کی ماں آ چکی ہے اب۔ بازو سینے سے لپیٹتے نینی کو دیکھتے اعتماد سے گویا ہوئی۔ نینی کا منہ تو ماں کے نام پر کھلا۔ اس کی اطلاع کے مطابق تو دعا صرف اشر کی وائف کے طور پر آئی تھی۔ مجھے سر اشر نے جاب پہ رکھا ہے، ان کی غیر موجودگی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سونیا کا ضدی انداز دیکھ کر دعا کی حیرانگی تو دیدنی تھی۔ مس سونیا، آپ کو یاد نہیں تو میں کروا دیتی ہوں کہ میں مسز اشر احمد ہوں اور میری کسی بھی بات پر ان کو کسی قسم کا اعتراض نہ ہوگا۔ اف، بلا کا اعتماد تھا۔ اشر سن لیتا تو یقیناً شوق میں آ جاتا، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں اس نے اشر کے دیے پیسوں سے نینی کا حساب کیا اور اس کو چلتا کیا۔ اسے لاہور آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ 2 دن تو میٹنگس کے چکر میں اسے خود کا ہوش بھی نہ رہا۔ اس وقت ہوٹل کے روم میں بیٹھا وہ اپنی بیوی، جسے پہلے دن وہ چھوڑ آیا تھا، کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
تھوڑا بہت افسوس ہوا، لیکن یہاں آنا بھی ضروری تھا۔ جلدی میں وہ اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھ سکا جو اب اسے یاد آ رہا تھا۔ سارا اشر کی چچا زاد تھیں۔ بڑوں کی مرضی سے شادی ہوئی جسے دونوں نے نبھایا تھا۔ 1 سال کے عرصے میں وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے اچھی ماں بننے کا موقع قدرت نے اس کو نہ دیا۔ علی شیر کی پیدائش کے دوران بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اشر اس کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ شروع میں اس نے علی شیر کو خود سے الگ نہ کیا، وہ اس کی دیکھ بھال خود کرتا، لیکن وہ آفس چھوڑ کر گھر بھی نہ بیٹھ سکتا تھا۔ حنا آپا نے شادی کے لیے بہت فورس کیا، پر اس کا ایک ہی ڈر تھا کہ جانے آنے والی اس کے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ علی شیر کے لیے نینی کا انتظام کیا گیا۔ دن میں نینی اس کی دیکھ بھال کرتی، شام میں سونے تک وہ اشر کے پاس رہتا۔ حنا آپا سے اپنے بھائی کی تنہائی برداشت نہ ہو رہی تھی، تبھی اشر کے نانا کرنے کے باوجود انہوں نے اسے اس رشتے میں باندھ دیا تھا۔ دعا کی طرف خالہ کی کال آئی تھی۔ اللہ نے ان کو اپنے گھر مہمان بننا نصیب فرمایا تھا۔ کل شام کی فلائٹ سے وہ اور کالو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ دعا نے علی شیر کو ساتھ لیا اور ڈرائیور کے ساتھ خالہ کی طرف چل دی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے دعا، لیکن اب تمہیں پورے دل سے اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ خالہ نے دعا کی بات سنتے اسے سراہا تھا۔ آپ اللہ کے گھر جا کر میرے حق میں دعا کیجیے گا خالہ کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ ان کا ہاتھ پکڑے وہ ان سے کہہ رہی تھی۔ انشاءاللہ۔ خالہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور دعا کی گود میں بیٹھے شیر کے ماتھے پہ بھروسہ دیا جو اب نیند میں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ علی شیر کی ساری ذمہ داری دعا نے اپنے اوپر لے لی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر شیر کی وارڈروب بھی اپنے کمرے میں سیٹ کر دی۔ دعا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بالکل بھی تنگ نہ کرتا تھا، جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ سب کو دیکھتا رہتا۔ البتہ دعا کے ساتھ وہ کافی مانوس ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ہر وقت کھلکھلاتا ہوا ہی پایا جاتا، گویا نینی کو نکالنے کا فیصلہ اسے بھی پسند آیا تھا۔ یہ نینی کی مہربانی تھی کہ 7 ماہ کا بچہ ابھی تک صرف دودھ پر ہی تھا۔ دعا نے پہلی فرصت میں لسٹ بنا کر ڈرائیور سے سارا سامان منگوایا، جس میں سیریلیک، دلیا اور ایسی بہت سی نرم غذائیں تھیں۔ وہ شیر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اس کے استعمال کی ہر چیز اپنے ہاتھوں سے دھوتی۔ دعا کو بے حد خوشی ہوئی جب شیر نے پہلی دفعہ میں سیریلیک آرام سے کھا لیا، اسے خود میں بھیجتے خوب پیار کیا تھا۔ آج 4 دن کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے وہ رکا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ دعا صوفے پہ بیٹھی تھی جبکہ شیر اس کی گود میں بیٹھا خوب کھلکھلا رہا تھا۔ اپنی حیرت پہ قابو پاتا وہ آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ ان کے قریب جاتے اشر نے سلام کیا۔ آواز پہ وہ ٹھٹک کے مڑی جب شیر کو اٹھائے کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ شیر نے اشر کو دیکھتے خوب زور و شور سے اپنے بازو ہوا کیے تھے۔ صاف واضح تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اشر مسکراتے اس کی جانب بڑھا اور دعا سے لے کر اسے اٹھاتے صوفے پہ لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ دعا ان کو ایک نظر دیکھتے کچن کی جانب چل دی۔ چند لمحوں بعد ہاتھ میں چھوٹی ٹرے میں پانی کا گلاس پکڑے ان کی جانب بڑھی۔ پانی۔ ٹرے آگے کرتے اسے مخاطب کیا۔ ایک نظر اس کو دیکھتے وہ سیدھا ہوا، شکریہ کرتے گلاس پکڑا، گلاس خالی کر کے واپس اسے تھما دیا۔ با شیر نے باپ کو دوبارہ متوجہ کیا۔ اس کے منہ سے باپ کو پکارتے سن کر دعا کو حیرت ہوئی تھی، جبکہ اشر مسکراتا اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ غالباً اشر نے ہی اسے سکھایا تھا۔ باپ بیٹے کے لاڈ دیکھ کر وہ اندازہ کر چکی تھی کہ شیر اشر سے کتنا اٹیچ ہے اور اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے باپ کا عکس تھا، گویا خوبصورتی اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی۔ کھانا؟ دعا نے ایک لفظ پوچھا۔ نہیں، صرف چائے۔ اسے دیکھتے اشر نے جواب دیا۔ دعا سر ہلاتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے پینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ دعا کو وہ کافی تھکا ہوا لگا۔ اس کے آرام کی خاطر وہ شیر کو اٹھائے لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی، کیونکہ اسے یقین تھا شیر باپ کو دیکھ کر پھر سے اس کی طرف ہمکنے لگے گا۔ شیر کو دودھ پلانے کے بعد وہ سلا چکی تھی۔ احتیاط سے اس کو اٹھاتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو اشر بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ دعا شیر کو اپنے بازو میں لیے بیڈ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اشر کو ایک دفعہ پھر حیرت ہوئی تھی۔ شیر کو بیڈ کے وسط میں لٹانے کے بعد وہ اشر کو دیکھے بغیر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھتی اپنے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنانے لگی۔ شیر مس سونیا کے پاس ہوتا ہے۔ شیشے میں اس کا عکس دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ مس سونیا کو چھٹی دے دی میں نے۔ اس کو دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف جواب دیا۔ کیا ان کو چھٹی چاہیے تھی؟ اشر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے ان کو مستقل چھٹی دے دی ہے، ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے جواب دیا۔ اشر کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ بیڈ سے اٹھتا وہ اس کی جانب آتے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے یہاں تھی،
ایسے اچانک مجھے بتائے بغیر آپ نے ان کو کیوں نکالا؟ وہ حیرت اور تھوڑی سی خفگی لیے پوچھ رہا تھا۔ دعا کھڑی ہوتی اس کی طرف مڑی۔ اشر صاحب، وہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار عورت تھیں۔ بازو سینے پہ لپیٹے وہ اسے حیران پہ حیران کر رہی تھی۔ خیر، عورت تو نہیں تھی، وہ بس سوچ سکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ میں جلد کوئی دوسری نینی کا بندوبست کر لوں گا، تب تک آپ کو تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی، اسے دیکھتے وہ کہہ رہا تھا۔ دعا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر ارادہ بدلتے وہ سر ہلاتی بیڈ پہ سوئے ہوئے شیر کے ساتھ دراز ہو گئی۔ اشر وہیں کھڑے دیکھتا رہا جب اس کی آواز آئی، لائٹ آف کر دیں پلیز، شیر جاگ جائے گا۔ اپنی جگہ سے ہلتے وہ بیڈ کی طرف آیا، اپنا لیپ ٹاپ پکڑا اور لائٹ آف کرتے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ دعا نے کنکھیوں سے اسے صوفے کی طرف جاتے دیکھا اور سکون سے شیر کو اپنے حصار میں لیتی آنکھیں موند گئی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ پہ دراز ہوتے اپنے پہلو میں سوئے شیر اور اس کو اپنے حصار میں لیے دعا کو دیکھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ ہنا آپا ہوں اور ہلکے پہ ہاتھ رکھیں، ناممکن، سوچتے ہوئے وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ دعا پہلے سے بھی زیادہ شیر کے قریب ہو چکی تھی اور شیر وہ تو تھا ہی اس کا گرویدہ، لیکن باپ کے آفس سے آنے کے بعد وہ اسے بھی بھول جاتا۔ اس وقت دعا کو وہ پورا سیاسی بچہ لگتا۔ اشر سے اس کی ضرورت سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی اور اشر تو تھا ہی کم گو۔ آفس سے آنے کے بعد وہ شیر کے ساتھ مصروف ہو جاتا اور اس کے سونے کے بعد دیر تک وہ آفس ورک کرتا۔ دعا کو شیر کا خیال کرتے دیکھ اشر کو خوشی اور حیرانگی دونوں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اچھی نینی کی تلاش میں تھا۔ شادی سے پہلے دعا کے خالہ اور خالو کو ہنا آپا نے یقین دلایا تھا کہ اس پر شیر کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، مگر صورتحال مختلف تھی۔ یہاں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف شیر کے لیے آئی تھی۔ اشر کو تو وہ کسی کام سے ہی مخاطب کرتی تھی، لیکن وہ اس سے غافل بھی نہیں تھی۔ اس کے سارے کام وہ بنا اس کے کہے خود کرتی۔ آفس جانے سے پہلے اس کے کپڑے نکالنا، اس کی گھڑی، والیٹ، پرفیوم، لیپ ٹاپ وغیرہ اس کے فریش ہونے تک وہ ان کی مخصوص جگہ پر رکھ دیتی اور اس کے ٹیبل پہ آنے تک وہ ناشتہ لگا چکی ہوتی۔ اس کا بن کہے ہر کام کرنا ہی اشر کے لیے کافی تھا۔ وہ اچھی بیویوں والی ہر ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، مگر ابھی بیویوں والا رشتہ استوار نہیں کیا تھا، نہ ہی اشر نے اس کو فورس کیا تھا۔ آج دن سے ہی شیر دعا کو سست سا فیل ہو رہا تھا۔ نہ ہی وہ اس کی باتوں سے کھلکھلا رہا تھا، نہ ہی اس نے ٹھیک سے دودھ پیا تھا۔ اشر آج آفس سے لیٹ تھا، اس کے آنے سے پہلے وہ سو چکا تھا۔ رات میں شیر کے دودھ پینے کے وقت وہ اٹھی تو شیر بخار میں تپ رہا تھا۔ سرخ و سفید گال بخار کی شدت سے سرخ انار ہو چکے تھے۔ وہ کس میں صاف ہی نہیں رہا تھا۔ دعا کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھے وہ نرمی سے اس کا بار بار نام لے رہی تھی، مگر وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اشر، اشر جاگیں، اشر اٹھیں پلیز، بھرائی آواز میں اسے پکارتے وہ اس کا بازو جھنجھوڑ چکی تھی۔ اشر، جس کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کے جھنجھوڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ ناسمجھی سے شیر کو گود میں لیے دعا سے پوچھا۔ شیر کو بہت تیز بخار ہے، دیکھیں یہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا، اس وقت فیڈر کے لیے ضرور جاگتا ہے، روندھی ہوئی آواز میں کہتی وہ مسلسل شیر کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گود میں بے سود پڑا تھا۔ اشر بجلی سی تیزی سے اس کے قریب ہوا، شیر کے گال اور ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو گویا انگارا تھا۔ آپ شیر کو لے کر نیچے جائیں، میں گاڑی نکالتا ہوں، کہتے وہ فوراً باہر کی طرف چلا گیا۔ دعا نے شیر کو اچھے سے لپیٹا اور شال لیتے باہر کی جانب چل دی۔ گاڑی میں شیر کو خود سے لگائے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ مما کے شیر، پلیز آنکھیں کھولے بیٹا، آپ تو مما کے اچھے بیٹے ہیں نا، مما کو تنگ نہیں کریں بیٹا، روتے ہوئے وہ اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اشر کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی۔ پہلی دفعہ اس نے اشر کے سامنے خود کو اس کی ماں پکارا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کا ہولے سے تھپ تھپا کر تسلی دی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے اپنے دوست کو فون کیا جو اپنی نائٹ ڈیوٹی پہ تھا۔ گیٹ پر ہی ریسیو کرتے وہ ان کو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا۔ موسمی بخار ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سیرپ لکھ دیتی ہوں، پرسکرپشن کے مطابق دیتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کا بیٹا صبح تک نارمل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھتے حوصلہ دیا جو پھر سے رونے کی تیاریوں میں تھی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کی معصومیت پہ مسکرا دی۔ پاس بیٹھے اشر کو دیکھا جو کھجل سا ہوتا ڈاکٹر کو دیکھتے مسکرا دیا۔ غالباً یہ آپ کا پہلا بیبی ہے۔ دعا نے ڈاکٹر کی بات پہ سر ہلا دیا۔ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس کا اسٹیمنا بھی لو ہے، بخار کی وجہ سے ویکنس ہو گئی ہے، بخار کم ہوتے ہی یہ آپ کو رسپانس دے گا۔ اس کو آرام سے سمجھاتے میڈیسن والی پرچی اشر کی طرف بڑھائی۔ جب تک بخار نہیں اترتا میں شر کو ہاسپٹل میں ہی رکھوں گی، وہ اشر کی طرف دیکھتے آہستہ آواز میں بولی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ وہ میڈیسن سے صبح تک ٹھیک ہو جائے گا،
پھر بھی اگر بخار نہ اترا تو ہم دوبارہ لے آئیں گے۔ اشر نے اس کو نرمی سے سمجھایا۔ اور اگر خدا نخواستہ گھر جا کر زیادہ بیمار ہو گیا پھر؟ نہیں، میں شیر کے ٹھیک ہونے تک یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اٹل فیصلہ تھا۔ اشر نے ڈاکٹر سے بات کرتے پرائیویٹ روم لے لیا۔ صبح تک واقعی اس کا بخار اتر چکا تھا۔ دعا نے بے ساختہ سکون کا سانس لیا۔ اپنے سینے سے لگاتی وہ کتنی دیر اس کو محسوس کرتی رہی۔ 2 دن تک شیر بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ پچھلے 2 دن دعا شیر سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہ ہوئی تھی۔ اشر سے تو ماں بیٹے کی محبت ہضم ہوئے نہ ہوتی تھی۔ بیماری کی وجہ سے شیر مزید دعا کے ساتھ چپکا رہتا۔ میرے کچھ دوستوں اور ان کے مسز نے ہمارے لیے ڈنر پلان کیا ہے، شام میں تیار رہیے گا۔ آفس کی تیاری کرتے اس نے دعا کو مطلع کیا۔ شیر ابھی ٹھیک ہوا ہے، باہر جانے سے سردی کی وجہ سے دوبارہ بیمار نہ پڑ جائے۔ آہستہ سی آواز میں وہ اس کو اپنا خدشہ سنا رہی تھی۔ اشر کو سلا کر ہم ملازمہ کو اس کے پاس چھوڑ جائیں گے، ابھی حامی بھر کر انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی طرف مڑتے جواب دیا۔ شیر کو میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ انگلیاں مروڑتے وہ منمنائی تھی۔ تو آپ بتائیں پھر اس کا حل؟ ہلکی سی خفقی لہجے میں آئی تھی۔ آپ سب کو آج گھر پہ ڈنر کے لیے انوائٹ کر دیں، شیر کی فکر بھی نہیں ہوگی اور آپ کے دوست بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ مسکراتے ہوئے تجویز پیش کی۔ اس کی بات سنتے وہ اس کی طرف بڑھا، نرمی سے اس کے شانوں کو تھاما۔ آپ مجھے حیران کر رہی ہیں۔ گھمبیر لہجے میں بولتا وہ اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا۔ مما، مجھے شیر کی فکر ہے۔ یہی پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی فکر کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ ماؤں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، آہستہ آواز میں جواب دیا۔ شانے ہنوز اشر کے ہاتھوں میں قید تھے۔ آپ اس کی ماں ہیں؟ اس کے سوال پہ دعا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا نہیں ہوں؟ سوال کے جواب میں سوال داغا۔ اشر اس کی بات پہ سر جھکائے مسکرایا تھا۔ مجھے خوشی ہے، کہتے اس کے ماتھے پہ اپنی پہلی مہر ثبت کرتے وہ اس کو سن چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کرنے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ریئلی بھابھی، ڈنر بہت مزے کا تھا، لیکن آپ نے خوام کا خود کو تھکایا، ہم سب آپ کے لیے ارینج کر چکے تھے۔ اشر کے ایک دوست نے کہا۔ تعریف کے لیے شکریہ، میرے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اشر سے کہا وہ سب آپ کو گھر انوائٹ کر لیں۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شیر اس کی گود میں بیٹھا اس کے دوپٹے سے کھیل رہا تھا۔ اشر کی نظریں سارے وقت میں اس پر تھیں جو وہ بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ آپ یقیناً بہت بڑے دل کی ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں کوئی کسی کی اولاد کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایک دوست کی بیگم نے اس کو سراہا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے محبت، احساس اور انسانیت کا ہونا لازم ہے، خونی اور سگے رشتوں کا لیبل نہیں۔ نرمی سے کہتے وہ اشر سمیت سب کو حیران کر چکی تھی۔ اور جہاں تک بات شیر کی ہے تو میں اس کی ماں ہوں، اور ماں صرف ماں ہوتی ہے، سگی سوتیلی کی کیٹیگری میں ہم نے اس کو بانٹ دیا ہے۔ شیر کو نیند آ رہی ہے، پلیز ایکسکیوز می، مسکرا کر کہتے وہ شیر کو اٹھائے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یو آر سو لکی اشر، اشر کے ایک دوست نے اسے کہا جس کی سب نے تائید کی۔ الحمدللہ، دل سے کہتے وہ مسکرایا تھا۔ سب کو سی آف کرنے کے بعد وہ مڑ کر جانے لگی جب اشر نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک افتاد پہ وہ بوکھلا گئی تھی، سر سینے سے جا ٹکرایا۔ اشر اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرایا تھا، پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ تھینک یو سو مچ دعا، گھمبیر لہجے میں بولا۔ میرا فرض ہے، اس کے حصار میں ساکت کھڑی وہ بولی، پر آپ کو مس سونیا کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ لہجے میں شرارت سمائے وہ اس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس کو بھی یہی دکھ تھا۔ اس کا حصار توڑتی وہ ناراضگی سے بولی۔ اشر نے کہکا لگاتے حصار مزید تنگ کیا۔ شیر کو تو اس کی ضرورت رہی نہیں، آپ اپنے لیے نینی کے طور پر رکھ لیں مس سونیا کو۔ سونیا پہ زور دیتے وہ منہ بنا کر بولی۔ رکھ تو لوں، پر ان کا نمبر مجھ سے کھو گیا، مصنوعی دکھ سے کہا۔ آنکھوں میں ہنوز شرارت نہ چاہی تھی۔ بہت افسوس ہوا، اب آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کا حصار توڑتی وہ کمرے کی جانب چل دی۔ قبول ہے، اس کے پیچھے آتے وہ دلکشی سے بولا۔ دعا زیر لب مسکرا دی۔ ڈیپ ریڈ ساڑی میں ملبوس وہ اشر کے پہلو میں کھڑی مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ شیر کو باپ نے اٹھا رکھا تھا، دونوں باپ بیٹا ایک جیسے بلیک ڈنر سوٹ میں بےحد خوبصورت لگ رہے تھے۔ آج شیر کی پہلی سالگرہ تھی جس میں عزیز و اقارب کے اشر کے دوست مدعو تھے۔ سالگرہ کا سارا اہتمام لان میں ہی کیا گیا۔ تینوں مل کر کیک کاٹتے وہ ایک پرفیکٹ فیملی کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ تقریب کے اختتام پر اشر کے دوستوں نے اسے دعا کے لیے کچھ سنانے کی فرمائش کی۔ دعا کو اپنی نظروں میں رکھتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا ایک لفظ دعا کو اپنے دل پہ محسوس ہوا تھا۔ مسلسل اس کی نظریں خود پہ محسوس کرتے وہ شرم سے لال چہرہ لیے نظریں جھکا گئی۔
دعا ڈریسنگ کے پاس بیٹھی اپنی جیولری اتار رہی تھی جبکہ دونوں باپ بیٹا بیڈ پہ بیٹھے گفٹس کھول کر دیکھ رہے تھے۔ بابا کے شیر کچھ مسنگ سا ہے نا؟ دعا کو دیکھتے اس نے شیر کو مخاطب کیا۔ شیر ہنوز تحفے الٹنے پلٹنے میں مصروف تھا۔ دعا نے ناسمجھی سے شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ شیر ماما بابا کے ساتھ بور ہو چکا ہے، اب اسے چھوٹی سی گڑیا چاہیے کھیلنے کے لیے۔ دعا کی طرف دیکھتے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ ایئرنگ اتارتے دعا کا ہاتھ کانپا۔ اشر اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب آیا، اس کو کندھوں سے تھامتے اپنے مقابل کھڑا کرتا بولا، میں سیریس ہوں مسز اشر۔ نظریں اس کے رنگ بدلتے چہرے پر ٹکی تھیں۔ وہ تقریب میں پہنی ساڑی میں ہی ملبوس تھی۔ اشر کو آج سے پہلے سرخ رنگ کبھی نہ اتنا بھایا تھا۔ میں شیر کی کوئی بات نہیں ڈالتی، نظریں جھکائیں شرمگی مسکراہٹ سے بولی۔ اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، خود سے قریب کرتا اس کو سینے سے لگا چکا تھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ خود کو بڑی سی شال میں لپیٹے وہ لان میں اشر کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ دل بھی موسم کی طرح خوشگوار اور ہلکے تھے۔ 2 سالہ شیر تھوڑے فاصلے پہ پڑے جھولے میں بیٹھا بلاکس کے ساتھ مصروف تھا۔ گاہے بگاہے وہ اس پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ واک کرتے اشر اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ دعا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھرا بھرا سا سراپا اور چہرے پہ ممتا کا نور سجائے وہ اشر کو خوبصورت ترین لگی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ گویا ہوا، تم بہت قیمتی ہو دعا، محبت سے بولا۔ اچھا وہ کیسے؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے، اور تم تو احساس و محبت سے گوندھی لڑکی ہو۔ مجھے، میرے بیٹے کو، اس گھر کو مکمل کرنے اور ہمیں اتنا پیارا تحفہ دینے کا شکریہ۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کو معتبر کر رہا تھا۔ دعا نے مسکراتے اس کے سینے کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ ختم شد۔ اچھا تھا، ٹھیک تھا۔ میں نے ان کے پہلے بھی 2 ناولز پڑھے ہوئے ہیں، کھوکھرے ستم اور ماہ دوراں۔ ماہ دوراں تو کافی لمبا تھا، اس میں پلاٹ ٹویسٹ بھی تھے، جو اینڈ تک مسٹری رہتی ہے نا کہ ریپسٹ کون ہے، وہ اس کو انٹرسٹنگ بناتا ہے۔ باقی آپ لوگ بھی اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے کوئی اچھا سا لانگ ناول سجیسٹ کریں جو پہلے یوٹیوب پہ نہ ہو۔ مجھے آپ لوگ زیادہ تر ناول سجیسٹ کرتے ہیں جو پہلے سے یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، تو میں وہ بہت کم پڑھتی ہوں، ان کا فائدہ نہیں ہوتا کوئی پڑھنے کا، پہلے سے یوٹیوب پہ ہیں تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ آپ لوگ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ رب راکھا۔